अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी मेरे बड़े भाई से हमेशा खौफज़दा रहती थी। वो सामने आते तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता और वो खामोश हो जाती। हालांकि मेरा भाई सबके सामने उससे बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता था। कुछ दिनों से मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। मैंने सोचा आज जल्दी घर जाकर उसे हैरान करूँगा। मैं उसके लिए दवा लेकर वक्त से पहले घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरी बीवी के साथ कमरे में। मेरा नाम सलमान है और मेरी ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे अंधे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां इंसान को अपने साए से भी खौफ आने लगता है और अपने ही घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। मैं एक इंतहाई पुरसुकून और मेहनती इंसान था, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर, अपने काम और अपने ख़ानदान तक महदूद थी। मेरे वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं बहुत छोटा था और दुनिया की ऊंच नीच समझने के काबिल नहीं था। उनके जाने के बाद मेरी परवरिश और मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई कामरान ने उठा ली। कामरान मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और उन्होंने मेरे लिए एक भाई के साथ साथ एक शफीक बाप का किरदार भी नहायत खुश उसलूबी से अदा किया था। वो एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी तमाम जवानी की ख्वाहिशात और खुशियों को मेरे मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया और दिन रात मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक मोअज़्ज़ज़ शहरी बन सकूं और एक अच्छी जगह पर मुलाजमत कर सकूं। कामरान भाई की शख्सियत हमारे पूरे मोहल्ले और इलाके में इंतहाई काबिल एहतराम समझी जाती थी। वो एक नहायत सुलझे हुए, नरम गुफ्तार और इंतहाई नेक सीरत इंसान थे, जो मोहल्ले के हर दुख दर्द में लोगों के काम आते थे और हर कोई उनकी मिसालें देता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक पुरवकार मतानत छाई रहती थी और उनकी गुफ्तगू में ऐसी मिठास होती थी कि सुनने वाला उनका गर्वेदा हो जाता था। मैं अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करता था और उनका एहतराम मेरे दिल में इस कदर ज़्यादा था कि मैं उनके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी नज़र में वो दुनिया के बेहतरीन इंसान थे, जिनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गया। मेरी मुलाजमत पक्की हो गई और मैंने एक अच्छा और मुस्तहकम ज़रिया माश हासिल कर लिया, तो कामरान भाई ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। उन्होंने मेरे लिए एक नहायत नेक सीरत, खूबसूरत और बाइखलाक लड़की का इंतखाब किया, जिसका नाम आयशा था। आयशा एक इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी सादगी और मासूमियत को किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। जब मेरी और आयशा की शादी हुई तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ मुझे मिल गई हों। आयशा ने घर में कदम रखते ही इस घर को जन्नत बना दिया। वो सुबह सवेरे उठती, घर के तमाम काम काज अपने हाथों से करती और नहायत सलीके से पूरे घर को सजा कर रखती। उसने कमरान भाई को बिल्कुल मेरे वालिदैन की तरह इज़्ज़त और मकाम दिया और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वो उनके कपड़े इस्त्री करती, उनके लिए वक्त पर खाना तैयार करती और उनकी हर बात पर सर तस्लीम खम करती। कामरान भाई भी सबके सामने आयशा से इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। वो उसे बेटी कहकर पुकारते और अक्सर उसके लिए तोहफे तोहफ़ लेकर आते। वो लोगों के सामने आयशा की सुघड़पन और उसकी नेकी की कस्में खाते और मुझे कहते कि सलमान, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें आयशा जैसी नेक और फर्मा बरदार बीवी मिली है। हमारी ज़िंदगी एक नहायत खूबसूरत और पुरसुकून ख्वाब की तरह गुजर रही थी, जिसमें कोई दुख, कोई परेशानी और कोई गम नहीं था। मैं रोज़ाना सुबह खुशी खुशी
अपने दफ्तर जाता और शाम को थका हारा वापस आता तो आयशा की मुस्कुराहट और उसका खुलूस मेरी दिन भर की थकावट को पल भर में दूर कर देता। लेकिन फिर अचानक मेरी उस हंसती खेलती और मुस्कुराती हुई ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लगे और हालात ने एक ऐसा भयानक और पुरस्कार रुख इख्तियार कर लिया जिसकी मुझे कभी तवक्को नहीं थी। कुछ अरसे से मैंने महसूस करना शुरू किया कि आयशा के चेहरे की वो ताजगी और वो मुस्कुराहट जो उसकी पहचान थी वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी है। वो लड़की जो सारा दिन घर में चहचहाती रहती थी वो अब बिल्कुल खामोश और गुमसुम रहने लगी थी। मैं जब भी दफ्तर से वापस आता तो उसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाता। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे थे और उसका चेहरा जर्द होता जा रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचड़ गया हो। इब्तदा में मैंने सोचा कि शायद घर के कामों की वजह से उसे थकावट हो गई है या फिर मौसम की तब्दीली उस पर असरअंदाज हो रही है। मैंने उससे कहा कि वो आराम किया करे और कामों की फिक्र न करे, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन और हैरान कुन बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि आयशा मेरे बड़े भाई कामरान से इंतहाई खौफज़दा रहने लगी थी। ये कोई आम सा डर नहीं था बल्कि एक ऐसी पुरस्कार और लर्ज़ाखेज़ दहशत थी जो उसके पूरे वजूद पर तारी हो जाती थी। जब भी कामरान भाई घर में मौजूद होते या उनके कदमों की आहट सुनाई देती तो आयशा के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता। वो कांपने लग जाती और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। वो कोशिश करती कि किसी भी तरह कामरान भाई के सामने ना जाए और अपने आप को कमरे तक महदूद कर लेती। अगर इत्फाक से कभी कामरान भाई उसके सामने आ जाते और निहायत प्यार और इज़्ज़त से उसका हाल पूछते तो वो नज़रें झुकाकर और थरथराते हुए होंठों के साथ सिर्फ सर हिला देती। वो हर वक्त उनसे डरी सहमी रहती थी और जल्दी से वहाँ हट जाती थी। कामरान भाई सबके सामने और मेरे सामने उसके साथ इतनी मोहब्बत और शफ़क़त का दिखावा करते कि मुझे कभी उन पर कोई शक नहीं गुज़रा। वो मुझे अक्सर कहते कि सलमान, आयशा की तबीयत ठीक नहीं लगती, तुम उसे किसी अच्छे मुआलिज के पास लेकर जाओ, उसका ख्याल रखो, ये हमारे घर की इज़्ज़त है। उनकी इन बातों से मेरा उन पर यकीन और भी पुख्ता हो जाता और मैं आयशा के उस रवैये को उसकी कोई अंदरूनी परेशानी या बीमारी का नतीजा समझने लगा। मैंने कई बार रात के वक्त जब हम अकेले होते तो आयशा से इंतहाई नरमी और प्यार से पूछने की कोशिश की कि आखिर उसे क्या परेशानी है, वो किस बात से इतनी खौफज़दा रहती है और उसकी ये हालत क्यों हो गई है। लेकिन वो हर बार मेरे सवाल पर फूट फूट कर रोने लगती और मुझसे लिपट कर कहती कि कुछ नहीं, बस मुझे कभी कभी डर लगता है और मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। उसकी आंखों में एक ऐसा छुपा हुआ खौफ और एक ऐसा भयानक राज होता था जिसे वो मुझसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसकी ज़बान पर ताले डाल देती थी और वो कुछ भी बोलने से कासर रहती थी। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल कट जाता था। वो रातों को अचानक नींद से जाग कर बैठ जाती और पसीने में शराबूर होती। मैं उसे पानी पिलाता और तसल्ली देता कि मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसके अंदर का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसे शहर के कई नामवर और माहिर मुआलिजीन को दिखाया। उन्होंने उसके कई तरह के तिब्बी मुआयने किए, उसके खून के नमूने के लिए और उसके दिमागी सुकून के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात तजवीज़ की, लेकिन तमाम तिब्बी मुआयनों के नताइज बिल्कुल दुरुस्त आते थे। डॉक्टरों को कहना था कि उसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि वो किसी शदीद किस्म के दबाव, जहनी दबाव का शिकार है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। कामरान भाई भी उन तमाम तिब्बी मुआयनों के दौरान मेरे साथ साथ रहते और आयशा के लिए फल और ताकत की दवाएं ला कर देते। उनका ये रवैया देखकर
میں اکثر سوچتا کہ میرا بھائی کتنا عظیم ہے اور عائشہ خواہ اس بات سے گھبراتی ہے اور ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا اور وہ ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپتے تھے کہ وہ پانی کا گلاس بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ پاتی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ اس کی اس حالت نے مجھے اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور ہر وقت صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میری زندگی کا سارا سکون تباہ ہو چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اس نامعلوم اذیت سے کیسے نکالوں۔ آج کا دن بھی میرے لیے ایک انتہائی بھاری اور پریشان کن دن تھا۔ صبح جب میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو بے بسی سے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور التجا تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا گرم تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دوائی کھا کر سو جائے اور میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں گھر سے نکل کر اپنے دفتر پہنچا، لیکن میرا دماغ اور میرا دل اسی گھر کے اس تاریک کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں میری بیوی ایک نامعلوم خوف کی قید میں سسک رہی تھی۔ دفتر میں میرے سامنے فائلوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا اور مجھے کئی اہم معاملات نپٹانے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے بار بار عائشہ کا وہ زرد اور خوف زدہ چہرہ آ رہا تھا۔ میری توجہ بار بار ٹوٹ رہی تھی اور میں کسی بھی کام میں اپنا 100% نہیں دے پا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میرے ساتھی کھانا کھا رہے تھے تو میں اکیلا اپنی کرسی پر بیٹھا مسلسل سوچوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ مجھے یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں اور وہ میری آنکھوں کے سامنے دن بدن موت کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج دفتر میں مزید نہیں رکوں گا اور آدھے دن کی چھٹی لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے نگران سے بات کی اور انہیں اپنی بیوی کی ناساز طبیعت کا حوالہ دے کر وقت سے پہلے چھٹی کی اجازت لے لی۔ میں نے سوچا کہ آج میں جلدی گھر جا کر عائشہ کو حیران کروں گا، اس کے پاس بیٹھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا، اسے یقین دلاؤں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی اور میں ہر حال میں اس کی حفاظت کروں گا۔ شاید میرا یہ وقت سے پہلے گھر جانا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کے اندر کے اس نامعلوم خوف کو کچھ کم کر سکے۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو دوپہر ڈھل رہی تھی اور سورج کی روشنی میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں سیدھا بازار گیا تاکہ عائشہ کے لیے اس کی وہ دوائیں خرید سکوں جو پچھلے چند دنوں سے ختم ہو چکی تھی اور جن کے بارے میں معالج نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کا کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بازار میں معمول کا رش تھا اور لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے جھمیلوں میں مصروف تھے، لیکن میرے ارد گرد کی یہ ساری چہل پہل مجھے بالکل بھی بے معنی اور کھوکھلی لگ رہی تھی۔ میں ایک بڑے دواخانے پر رکا اور وہاں سے عائشہ کے لیے طاقت کا شربت اور اس کے دماغی سکون کی وہ تمام گولیاں خریدیں جو اس کے نسخے پر لکھی ہوئی تھیں۔ دوائیں خریدنے کے بعد میں نے دکان سے اس کے پسندیدہ پھل بھی لے لیے تاکہ وہ کچھ کھا سکے۔ یہ سب چیزیں لے کر میں نے اپنے گھر کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ میرا گھر بازار سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی اور گنجان آباد گلی میں واقع تھا جہاں مکانات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں جس قدر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن اسی قدر تیز ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف عائشہ کا وہ معصوم سا چہرہ تھا اور میں یہ تصور کر رہا تھا کہ جب وہ مجھے وقت سے پہلے گھر آیا ہوا دیکھے گی تو شاید اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے اور اس کی آنکھوں کا وہ خوف کچھ کم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے۔
گلی میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ آج محلے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بچے جو عام طور پر اس وقت گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہوا میں ایک پراسرار سی خنکی تھی اور سناٹا تھا۔ میں اپنے گھر کے بڑے اور پرانے لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچا۔ میرا دل امید اور محبت کے انگنت جذبوں سے بھرا ہوا تھا، اور میں اپنی بیوی کے دکھ بانٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں ادویات اور پھلوں کا تھیلا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور بائیں ہاتھ سے میں نے اپنی جیب سے گھر کی وہ چابی نکالی جو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اور میں نے دستک دینے کے بجائے خود ہی تالا کھولنے کا فیصلہ کیا، تاکہ میرا وقت سے پہلے آنا واقعی ایک حیران کن عمل ہو، اور عائشہ مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں نے چابی کو نہایت آہستگی کے ساتھ تالے کے سوراخ میں ڈالا اور اسے بغیر کوئی شور کیے گھمایا۔ تالا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا، اور میں نے دروازے کو آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا تاکہ میری آہٹ کسی کو سنائی نہ دے۔ گھر کے صحن میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور دوپہر کی دھوپ صحن کے ایک کونے میں سمٹ رہی تھی۔ میں صحن عبور کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید عائشہ سو رہی ہے، اس لیے میں نے اپنے قدموں کی آواز کو بالکل مدھم کر لیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ کمرے کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجائی اور دروازے کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور میری نظریں کمرے کے اندر پڑیں تو اندر کا وہ لرزہ خیز اور ناقابل یقین منظر دیکھ کر میری وہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ہی جم گئی۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین بے دردی سے کھینچ لی ہو، اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا اتنی زور سے دبوچ لیا کہ میرے ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس تاریک اور اداس کمرے میں میری بیمار اور خوفزدہ بیوی کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا وہ بڑا بھائی کامران موجود تھا، جسے میں دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار اور نیک انسان سمجھتا تھا، اور جسے میں اپنے والدین کا درجہ دیتا تھا۔ کامران بھائی کا چہرہ، جو ہمیشہ ایک پروقار اور شفیق مسکراہٹ سے سجا رہتا تھا، آج اس پر ایک ایسی وحشت اور درندگی چھائی ہوئی تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی اور غصہ تھا، اور وہ میری بیوی کے بستر کے بالکل قریب جھکے ہوئے تھے، انتہائی تلخ اور زہریلے انداز میں اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عائشہ، جو پہلے ہی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، وہ بستر کے ایک کونے میں سکڑی ہوئی تھی، اور اس کا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی بہہ رہی تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کامران بھائی کے سامنے جوڑے ہوئے تھے، جیسے وہ ان سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی ہو۔ میں دروازے کی اوٹ میں بالکل بت بن کر کھڑا تھا، اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ حقیقت ہے یا پھر کوئی بھیانک خواب ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک ایسی لرزہ خیز اور کڑوی حقیقت تھی جس نے میرے دل اور دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں نے فوراً اندر جانے کے بجائے خود کو دروازے کے پیچھے ہی چھپائے رکھا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر وہ کیا بات ہے جس نے میری ہنستی کھیلتی بیوی کو
موت کے کنارے لا کھڑا کیا ہے، اور میرا نام نہاد فرشتہ صرف بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف عائشہ کی سسکیوں اور کامران کی زہریلی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کامران بھائی نے عائشہ کا بازو نہایت سختی سے دبوچا ہوا تھا اور وہ انتہائی غصے اور دھمکی آمیز لہجے سے کہہ رہے تھے کہ تم یہ رونا دھونا اور یہ بیماری کا ڈرامہ بند کر دو، کیونکہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید غصہ دلا رہی ہیں۔ اگر تم نے میری بات ماننے میں ذرا سی بھی کوتاہی کی یا اپنے شوہر یعنی میرے چھوٹے بھائی سلمان کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا تھا اور میرے کانوں پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ کامران مزید کہہ رہا تھا کہ تم نے اس دوپہر چھت پر جو کچھ بھی دیکھا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ سے مٹا دو اور اپنی زبان پر ایسا تالا لگاؤ کہ موت تک وہ تالا نہ کھلے۔ اگر تم نے سلمان کو یہ بتانے کی جرت کی کہ تم نے مجھے محلے کی اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا اور تمہیں میری اصلیت اور میری بد کرداری کا علم ہو گیا ہے تو میں تمہاری زبان کاٹنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ سلمان میری کس قدر عزت کرتا ہے، وہ مجھے اپنا باپ مانتا ہے اور وہ تمہاری کسی بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو میں الٹا تم پر ہی بد کرداری اور بے حیائی کی ایسی تہمت لگاؤں گا کہ تمہاری ساری خاندانی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں سلمان کو یہ یقین دلاؤں گا کہ تم ایک بد چلن اور غلیظ عورت ہو جس کے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور تم نے مجھ پر بھی بری نظر ڈالی تھی اور مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ میری اس تہمت کے بعد سلمان تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکھے گا اور تمہیں دھکے دے کر گلی کے کتوں کی طرح باہر نکال دے گا، اور پھر تم ساری زندگی اپنے نام پر لگے ہوئے اس بد کرداری کے داغ کو دھوتی رہو گی، لیکن کوئی بھی تمہارا اعتبار نہیں کرے گا۔ عائشہ یہ سن کر مزید خوفزدہ ہو گئی اور وہ روتے ہوئے کامران کے پاؤں میں گرنے لگی اور نہایت لجاجت اور بے بسی سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی کسی کو کچھ بتاؤں گی۔ میں تو خود اس راز کا بوجھ اٹھا اٹھا کر مرنے والی ہوں۔ آپ مجھ پر رحم کریں، میرا سلمان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن آپ میری عزت کو داغدار مت کریں۔ یہ تمام الفاظ جب میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں اڑھیل دیا ہو۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئی تھیں اور میرے دل میں ایک ایسا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا جس کی آگ نے میرے تمام رشتوں، میری تمام محبتوں اور میرے تمام اندھے یقین کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ مجھے اب ساری بات بالکل شیشے کی طرح صاف نظر آ رہی تھی اور وہ تمام پراسرار گتھیاں سلجھ گئی تھیں جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے پریشان کیے ہوئے تھیں۔ میری بیوی کی وہ اچانک بیماری، اس کا وہ خوف، اس کی وہ خاموشی اور کامران کو دیکھ کر اس کا وہ زرد پڑ جانا، یہ سب کسی جسمانی بیماری کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس شدید نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا جو میرا اپنا سگا بھائی اسے پچھلے کئی مہینوں سے دے رہا تھا۔ کامران کی وہ ساری عزت، وہ سارا وقار اور وہ ساری نیکی ایک بہت بڑا جھوٹ اور ایک انتہائی غلیظ منافقت تھی۔ وہ انسان جسے میں اپنا سب کچھ مانتا تھا، وہ اصل میں ایک انتہائی بد کردار، گھٹیا اور ظالم درندہ تھا جس نے اپنی ہوس اور اپنی گناہوں بھری زندگی کو چھپانے کے لیے میری معصوم بیوی کو ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔
میری بیوی عائشہ جو اتنی پاک دامن اور سچی تھی، اس نے محض میرا گھر بچانے اور میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے موجود اس اندھی حقیقت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس قدر بڑی تکلیف اور اس قدر خوفناک راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، اور وہ اس خوف سے موت کے کنارے پہنچ گئی تھی کہ کہیں اس پر بد کرداری کی تہمت نہ لگ جائے۔ میرے اندر کا وہ سیدھا سادہ اور خاموش سلمان اس لمحے ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے بھپے ہوئے اور زخمی شیر نے لے لی جس کا اپنا ہی خون اس کی پیٹھ میں خنجر گھوم چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ ادویات اور پھلوں کا تھیلا پوری قوت سے زمین پر دے مارا، جس کے گرنے کی زوردار آواز سے کمرے میں موجود وہ دونوں افراد بری طرح چونک اٹھے، اور انہوں نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں میں اپنی سرخ اور غصے میں بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں سیدھی کامران کے اس منافق چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جس پر اب خوف اور حیرت کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کا وہ بھیانک راز اور اس کا وہ گھناؤنا چہرہ میرے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا سارا جسم غصے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا، اور میری مٹھیاں اتنی سختی سے بند تھیں کہ میرے ناخن میرے گوشت میں چبھ رہے تھے۔ عائشہ مجھے اچانک اس طرح وقت سے پہلے اور اس غضبناک حالت میں دیکھ کر ایک دم سے سہم گئی، اور اس نے ڈرتے ہوئے خود کو بستر کے مزید پیچھے کر لیا۔ اسے شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں کامران کی اس جھوٹی تہمت پر یقین کر لوں گا اور اسے ہی اس ساری صورتحال کا قصوروار ٹھہراؤں گا، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آج میری آنکھوں پر بندھی ہوئی وہ اندھی عقیدت کی پٹی ہمیشہ کے لیے کھل چکی تھی۔ کامران نے اپنے چہرے پر زبردستی کی ایک جھوٹی اور منافقانہ مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی، اور انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ارے سلمان، تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے دفتر سے؟ خیریت تو ہے؟ میں تو بس اپنی بہو عائشہ کا حال چال پوچھنے آیا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ان جھوٹے اور مکارانہ الفاظ نے میرے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ پر تیل کا کام کیا، اور میری یادداشت کا وہ پیمانہ جو پچھلے چند منٹوں سے چھلکنے کو بیتاب تھا، وہ پوری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ایک انتہائی زوردار اور طوفانی جست لگائی اور سیدھا کامران کے گریبان پر پھٹ پڑا۔ میں نے اس کے گریبان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا کہ اس کی قمیض کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ میری اس اچانک اور بھرپور کارروائی پر کامران بالکل بوکھلا گیا، اور اس کے چہرے کی وہ ساری متانت اور وہ سارا وقار ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا۔ میں نے اسے پوری طاقت سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں اس پر چلایا کہ اپنی اس غلیظ اور ناپاک زبان کو بند رکھو، اے منافق اور درندے انسان! تم نے اپنی اس جھوٹی شرافت اور نیکی کے لبادے میں جو گناہ اور جو غلاظت چھپا رکھی تھی، آج وہ سب کچھ میرے سامنے آ چکی ہے۔ میں نے تمہاری وہ ساری باتیں اور وہ ساری دھمکیاں اپنے ان کانوں سے سن لی ہیں جو تم میری معصوم بیوی کو دے رہے تھے۔ تم اسے بد کرداری کی تہمت لگانے کی دھمکی دے رہے تھے، تم اس کی زبان بند کروانا چاہتے تھے تاکہ تمہاری وہ بدکاری اور تمہاری وہ ہوس پرستی دنیا کے سامنے نہ آ سکے جو تم اس چھت پر کر رہے تھے۔ کامران میری یہ باتیں سن کر بالکل ساکت رہ گیا، اور اس کے چہرے کا رنگ پیلے سے سیاہ پڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا خوف اور شرمندگی چھا گئی، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا
کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کی وہ تمام تر چالاکیاں اور سازشیں الٹی پڑ چکی ہیں۔ اس نے پھر بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ سے دور دھکیلنے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں چلانے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو سلمان، تم ایک عورت کی باتوں میں آ کر اپنے اس سگے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو جس نے تمہیں پالا پوسا اور اس مقام تک پہنچایا۔ یہ عورت جھوٹی اور مکار ہے، یہ مجھے تمہاری نظروں سے گرانا چاہتی ہے، اس لیے یہ سب ڈرامہ رچا رہی ہے۔ تم میری بات سنو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے یہ تمام جھوٹے الفاظ اب میرے لیے کسی کچرے سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک انتہائی زوردار اور کرارا تھپڑ رسید کیا جس کی گونج اس پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کامران کا توازن بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ سے خون کی ایک باریک دھار بہنے لگی۔ میں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے پالا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، لیکن تم نے اس رشتے کی پاکیزگی کو اپنے ناپاک اور غلیظ ارادوں سے تار تار کر دیا ہے۔ تم نے میری بیوی کو اس قدر ذہنی اور روحانی اذیت دی ہے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تم نے مجھ سے اور اس پورے محلے سے اپنی شرافت کا جھوٹا کھیل کھیلا ہے۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے اسے زمین سے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بے تحاشا بارش کر دی۔ میں اس کی ہر اس تکلیف اور ہر اس آنسو کا بدلہ لے رہا تھا جو میری بیوی نے پچھلے کئی مہینوں سے برداشت کیے تھے۔ کامران درد سے چیخ رہا تھا اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا۔ عائشہ یہ سارا منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی اور وہ بستر سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے مجھے روکنے لگی کہ میں اسے جان سے نہ ماروں ورنہ میں خود کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اس کی ان التجاؤں اور اس کے رونے کی آواز نے میرے غصے کو کچھ حد تک قابو میں کیا۔ میں نے کامران کو ایک زوردار دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے مجھے وہ ساری تفصیل سنائی کہ کس طرح اس منحوس دن وہ کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر گئی تھی اور وہاں اس نے کامران کو محلے کی اس بدنام لڑکی کے ساتھ انتہائی قابل احتراز اور غیر اخلاقی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ جب کامران نے عائشہ کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے وہیں چھت پر ہی عائشہ کا راستہ روک کر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی اور اس کے بعد وہ روزانہ اسے اسی طرح ہراساں کرتا تھا اور اسے یہ ڈر بٹھاتا تھا کہ اگر اس نے مجھے کچھ بتایا تو وہ مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دے گا اور پھر مجھے اس گھر سے نکلوا دے گا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ پر تو پورا یقین تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کامران بھائی کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ شاید آپ میری بات کو جھوٹ سمجھیں اور اس کی باتوں میں آ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اس لیے میں نے یہ سارا زہر خود ہی پینے کا فیصلہ کیا اور اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ عائشہ کی باتیں سن کر میرے دل پر چھریاں چلنے لگیں اور مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آنے لگا کہ میں کس قدر اندھا اور بے وقوف انسان تھا جو اپنے ہی گھر میں موجود اس عفریت کو نہیں پہچان سکا اور اپنی بیوی کے اس روپ کو نہیں دیکھ سکا جو وہ خوف کے مارے اختیار کر چکی تھی۔ میں نے عائشہ کے آنسو صاف کیے اور اسے یہ مکمل اور پختہ یقین دلایا کہ میں اس پر اپنی جان سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جھوٹی تہمت مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میری اس اندھی عقیدت کی وجہ سے اسے اتنا بڑا دکھ اور اتنی طویل اذیت برداشت کرنی پڑی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا کہ آج کے بعد تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ آج میں اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے اس گھر اور اس محلے سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں پلٹا اور کامران بھائی کی طرف دیکھا جو ابھی تک فرش پر پڑا اپنے خون بہتے ہونٹوں کو صاف کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب مکاری کے بجائے خوف اور ذلت کے آثار تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو دوبارہ پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر صحن کی طرف لے آیا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا کہ میں اس کی عزت کا خیال کروں اور اس بات کو گھر کے اندر ہی دبا دوں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر محلے والوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو گیا تو اس کی وہ ساری عزت اور وہ سارا وقار ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اس کی یہ ساری التجائیں، اس کی یہ ساری منتیں میرے لیے بالکل بے معنی ہو چکی تھی۔ جس انسان نے میری بیوی کی عزت اور اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، مجھے اس کی کسی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے بڑے دروازے تک لایا اور دروازہ کھول کر اسے پوری طاقت سے گلی میں دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گلی کے کچے راستے پر جا گیا۔ میں نے گلی میں کھڑے ہو کر انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں محلے کے تمام لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ میری اس غیر معمولی اور غضبناک آواز کو سن کر محلے کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ان میں محلے کے وہ بزرگ بھی شامل تھے جو کامران کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اسے ایک نہایت اور پرہیزگار انسان سمجھتے تھے۔ سب لوگ حیرت اور پریشانی کے عالم میں ہمارے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور کامران کی یہ خستہ حالت دیکھ کر ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے۔ محلے کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا کہ سلمان بیٹا، یہ کیا ہو رہا ہے اور تم اپنے اس بڑے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو جو تمہارے لیے باپ کے برابر ہے اور جس کی شرافت کی قسمیں پورا محلہ کھاتا ہے؟ تم اس پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ میں نے ان بزرگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نہایت کرب اور غصے سے بھرپور آواز میں سب محلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ دھوکے میں ہیں اور میں بھی آج تک ایک بہت بڑے اور بھیانک دھوکے کا شکار تھا۔ یہ شخص جسے آپ سب ایک فرشتہ اور ایک نیک انسان سمجھتے ہیں، یہ دراصل ایک انتہائی غلیظ، بدکردار اور منافق انسان ہے۔ اس نے شرافت کا جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا، آج وہ میرے سامنے اتر چکا ہے۔ میں نے سب لوگوں کے سامنے اس کی وہ ساری حقیقت، اس کا وہ سارا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا جو اس نے میری بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی اس بدکرداری اور اپنی اس ہوس پرستی کو چھپانے کے لیے میری معصوم بیوی کو پچھلے کئی مہینوں سے ہراساں کیا، اسے بلیک میل کیا اور اسے بدکرداری کی تہمت لگانے کی دھمکیاں دے دے کر اسے موت کے کنارے تک پہنچا دیا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ انسان کس طرح محلے کی اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات میں ملوث تھا، اور جب میری بیوی نے اسے رنگے ہاتھوں دیکھ لیا تو اس نے اپنی اس گندگی کو چھپانے کے لیے میری بیوی کی زندگی عذاب بنا دی۔ میری یہ تمام باتیں سن کر محلے کے تمام لوگوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ سب غصے اور حقارت بھری نظروں سے کامران کی طرف دیکھنے لگے جو زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر کسی کا سامنا کر سکے۔ وہ بزرگ جو کچھ دیر پہلے اس کی شرافت کی گواہی دے رہے تھے، اب وہ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے اور اسے گالیاں دے رہے تھے۔ پورے محلے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور لوگ اس کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر تمام محلے والوں کے سامنے یہ حتمی اور اٹل فیصلہ سنا دیا کہ آج کے بعد اس شخص کا مجھ سے، میرے گھر سے اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے لیے
اسی لمحے مر چکا ہے جس لمحے اس نے میری بیوی پر تہمت لگانے کا سوچا تھا۔ میں نے کامران کو وہاں سے دھکے دے کر محلے سے نکال دیا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کی کالک مل دی۔ وہ اپنا سر جھکائے اور محلے والوں کی گالیاں اور پتھر کھاتا ہوا وہاں سے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا، اور اس کا وہ جھوٹا وقار اور وہ منافقانہ عزت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گیا۔ میرے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، اور وہ ساری الجھنیں اور وہ ساری پریشانیاں جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے کھا رہی تھیں، وہ سب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں عائشہ ابھی بھی بستر پر لیٹی ہوئی رو رہی تھی، لیکن اس کے یہ آنسو اب ڈر اور خوف کے نہیں، بلکہ اس سکون اور اس نجات کے تھے جو اسے آج اس ظالم انسان سے ملی تھی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب اس گھر میں اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کریں گے۔ میری ان باتوں سے اور میرے اس مضبوط سہارے سے عائشہ کے چہرے پر کئی مہینوں کے بعد ایک نہایت کمزور لیکن سچی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے اندر کا وہ خوف اور وہ دہشت جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے عائشہ کا بہت زیادہ خیال رکھا، اس کی خوراک، اس کی ادویات اور اس کی خوشی کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کی وہ کھوئی ہوئی صحت، وہ چمک اور وہ مسکراہٹ واپس لوٹ آئی، اور ہماری زندگی ایک بار پھر اسی پرسکون اور خوبصورت راستے پر چل پڑی جہاں صرف محبت، اعتبار اور سچائی کا راج تھا، اور وہ بھیانک راز جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے بچھایا گیا تھا، وہ اس جھوٹے انسان کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔